मामला ये है कि अगर एक गुस्ताख और बेअदब आदमी खुद मौजूद है तो फिर मुनाजरा उससे बनता है। यहाँ तक ये भी बात हुई थी, वैसे बारी भाई ने कहा था अगर वो वीडियो में नहीं भी कहते, वीडियो तो शायद कोई नहीं, वीडियो भी नहीं बनेगी, तो फिर आप ऊपर क्यों नहीं गए? मिर्जा ने पेशन गोई की थी कि ये जलालियों का चैलेंज कबूल करेगा और मुनाजरा करेगा, मेरी प्रिडिक्शन है, हमने तो झूठी साबित कर दी है। अब वो मेरी प्रिडिक्शन को गलत साबित करे। मसलन हम लोग अशरफ जलाली साहब के हवाले से, अगरचे मैंने ये रफ जुबान इस्तेमाल नहीं की, लेकिन अगर हल्का जुमला भी बोलेंगे तो उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके दिल में ऐसे लगती है जाकर, यार सईद कायनात जो रसूलुल्लाह के जिगर के टुकड़े हैं उनके बारे में एक बंदा कंट्रोवर्शियल बातें कर रहा है और फिर अपनी उस गलत बात को साबित करने के लिए वो मजीद ऐसी बेदबियां और ब्लंडर मार। कई उलमा अपनी वीडियो बता रहे हैं, कोई कह रहा है कि इंजीनियर ते शाही मतलब इंजीनियर का प्यो भी शायद कोई नहीं, उसकी मां भी अंज है, कोई कह रहा है कि इंजीनियर हरामदा गाली बात पे आती है, कोई इंजीनियर के बाप गाली दे रहा है, कोई बाप को दे रहा है, हमारे इंजीनियर से ला के तलाश से, लेकिन उसकी माँ बाप को या इंजीनियर के अलावा कोई और शख्सियत ले ले, तो क्या ये असूल बन सकता है कि कोई गलत है तो उसके माँ बाप को ये देखें, अगर ये चीज अपनाई जाए तो हमारे नजदीक तो यजीद सबसे बड़ा लानती है, तो उसके माँ बाप पे ये असूल उठेगा। हाँ, बाकी डायरेक्ट किसी को गालियां देना, ये मैं भी अगर कर रहा हूँ, अगर मैंने भी कभी गलत किसी जज्बात में किसी की माँ बाप को गाली दी है तो मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ, अल्लाह ताला मुझे माफी अता करे। गलत है, जो बात है गलत है। जैसा कि कहा है कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, ऊपर से फिर रवाफिज की तरफ से या बाकी तरफ से हदीस पेश की जाती है। वो कहते हैं कि बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत जब मेरे होश पर कोई सहाबी को लाया जाएगा और ऊपर से फिर जब आड़ बन जाएगी फरिश्ते के रसूलुल्लाह आपके जाने के बाद आपको नहीं पता इन्होंने दीन में गड़बड़ी की है तो सब कली मिल गई रबानी, तो आप इस पे क्या कहते हैं कि ये नारा ठीक है हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती? जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारे मसलक पे ऐसे उलमा बैठ चुके हैं जिनको बहुत पैदरी हासिल है, जो कि इस टाइम अहले सुन्नत के ठेकेदार बने हुए हैं और उनके पास दीन का नॉलेज बिल्कुल नहीं है, ना उनके पास कोई डिग्री है, तो इनका इलाज क्या है? आप जिनको बिठा दिया मसलक पे, तो अब इसका इलाज क्या है? उम्मत का तो नुकसान हो रहा है, अहले सुन्नत की बरेलियत का नुकसान हो रहा है, अगर कोई ऐसी शख्सियत उल्टा काम करती है, बदनाम तो बरेलियत होती है, इसका इलाज क्या है? देखें जी, उसका इलाज अब हनीफ कुरैशी अकेले के पास तो नहीं है। अभी देखें शज़ेब, बड़ा आसान काम है कि एक एक आपने जान छुड़ानी है, ओ मैं फलां दे नहीं आया, मैं जीत गया जीत गया जीत गया। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मिर्ज़ा शाहज़ेब, जैसा कि आप अहबाब से वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला जल्द ही अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े नुमाइंदा और एक बहुत बड़ी शख्सियत जिनको आप सोशल मीडिया पे सुनते रहते हैं, काफ़ी दिगर चैनल पे भी इनकी वीडियोस आती रहती हैं, नेशनल इंटरनेशनल लोग इनसे मोहब्बत भी करते हैं और साथ कुछ अहबाब इख्तलाफ भी करते हैं। हम भी कुछ इख्तलाफात के तहत इनके पास आए हैं। जैसा कि आप नाजरीन को पता है कि मेरी कम्युनिटी पोस्ट लगी थी कि हम इंशाल्लाह इनके पास जा रहे हैं, जैसा कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे सवालात हैं जो इनसे हमने पूछने हैं। इंशाल्लाह ताला हजूर वाला आपके पास आए हम बहुत सारे कंट्रोवर्सल और इख्तलाफी सवाल लेके। आप सबसे पहले आपका शुक्रगुजार है कि आपने हमें टाइम दिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। हजूर वाला, पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पे एक डेट बड़ी वायरल है, जिस तरह पहले 26 नवंबर थी, अब 26 दिसंबर है। इस हवाले से ज़रा हमारी रहनुमाई कीजिएगा, 26 दिसंबर को क्या कोई मुनाजरा होने जा रहा है, कोई मुबासा है, मुकालमा है, ये क्या है? क्या आपकी और अशरफ आशिक जलाली साहब की रजामंदी से ये मुनाजरा हो रहा है? क्योंकि डेट कह रहे हैं कि मुनाजरा होने जा रहा है, और किन शराइत पर यह मुनाजरा होगा, किन असूल पर यह मुनाजरा होगा, शराइत तय पा ली गई है और ये डेट कन्फर्म है, तो इस हवाले से बताइए क्या चीज़ है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बुनियादी तौर पर 26 नवंबर के बाद मिर्ज़ा साहब को असिस्ट, या यूं करें कि उनको में तो मिर्ज़ा साहब को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ टीमें खड़ी हुई हैं कि जिनकी वीडियोस लगाकर मिर्ज़ा साहब ने अपने आप को क्लियर करने की कोशिश की है। तो उन्हीं लोगों की तरफ से एक खुद साख्ता डेट जो है ना अनाउंस की गई थी। बुनियादी तौर पर वो एक एंकर साहब को उन्होंने कहा था जी कि आप हमारा मुनाजरा करवाएं और मुनाजरा होगा। तो उस सिलसिले में फिर हमने ये किया है कि मैंने चैलेंज मैंने किया है डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को, ठीक है, कि हमारा जो इख्तलाफी मसला है सईद कायनात के हवाले से जो उन्होंने गलत चीज़ें बयान की हैं, बेअदबियाँ की हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने मज़ीद जो बेअदबियाँ और गुस्ताखियाँ की हैं जिनका अहले सुन्नत व जमात के अंदर गुंजाइश नहीं है अकायद में, तो भाई इस मसलक के अंदर जो इंतशार और इफ्तिरा की कैफियत है, तो वो जलाली साहब के उन बयानात की वजह से और उसके बाद उनके लोगों की तरफ से उनको मज़ीद एक बतौर मसलक पेश करने की वजह से हुआ है। तो फिर हम उनसे यही कहते हैं कि फिर वो आएँ और हमारे आमने सामने बैठते हैं और मुनाजरा करते हैं। और अगर उसूल और ज़वाबित जैसे कि उनको भी पता है, वो भी पढ़े लिखे आदमी हैं, हमारे भी कोई 2-4 मुनाजरे हुए हुए हैं, सारे दुनिया ने देखें, तो उसूल के तहत जब हम बैठ के मुनाजरा करेंगे तो सबको लोगों के सामने आ जाएंगे, दलाइल आ जाएंगे, उनके भी और हमारे भी।
تو اس حوالے سے ظاہر ہے میں نے ان کو 48 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے کہ جلالی صاحب اپنی دستیابی کے حوالے سے یا کہ میں مناظرہ کروں گا وہ اپنا چیلنج قبول کریں، تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم ظاہر طے کریں گے، وقت طے کریں گے، جگہ طے کریں گے، پھر ہماری شرائط طے ہوں گی کہ ان شرائط کے تحت ہماری گفتگو ہوگی۔ باقی تو یہ ایک جسے کہتے ہیں ڈرامہ بازی ہوتی ہے، بھائی میں ادھر سے آ گیا، تو ادھر سے آ گیا، آ گیا جی وہ فلاں دن ہو گیا جی، اچھا کیا ہو جی، اچھا جی نہیں ہو رہا ہے جی، کئی دفعہ اچھا جی کیا ہو جی پولیس نے روک دیا جی۔ تو اگر واقعتاً سنجیدگی سے مناظرہ کرنا ہے تو پھر اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہو گیا جی یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا، اس کے لیے یہ ہے کہ بھئی ایک ماحول ہو، دونوں طرف سے سنجیدگی ہو، بیٹھا جائے اور اس کو جو بھی ہمارے آپس میں اعتراضات یا اس کے جوابات ہیں ان کا علم المناظرہ کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اس کو گفتگو کریں۔ اچھا ایک چیز بتا دیں، کیا ابھی تک ان کی ٹیم سے آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے یا جلالی صاحب نے وہ کال چل کی ہو؟ کیونکہ مجھے اتنا یاد ہے کہ چند ٹائم قبل میرا زید نعمانی صاحب سے جو براڈ کاسٹ ہوئی ہے انجینئر کے حوالے سے، تو ان کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر جلالی صاحب بستر پہ ہو، اگر آئی سی یو میں ہو یا جہیں بھی ہو، ہمیں مناظرے کا کوئی چیلنج کرے جلالی صاحب وہاں پہنچیں گے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے، میرے 24 گھنٹے تو گزر چکے ہیں، تو ان کی جانب سے کوئی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے، کوئی رابطہ ہوا ہے، کیا وہ مناظرہ جلالی صاحب نے قبول کیا ہے؟ تو اس میں ذرا بتا دیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو ہر جگہ پہنچیں گے، جیسے کہ آپ بتایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آئی سی یو میں بھی ہوئے تو ہمارے جلالی صاحب آئیں گے، انجینئر ہمارا چیلنج قبول کرے۔ اب آپ نے چیلنج قبول کر لی ہے تو کیا آئی سی یو سے کال آئی ہے؟ ویسے تو ان کا آپریشن کافی ٹائم پہلے ہو چکا ہے، اب تو بہتر ہے کہ میں جلالی صاحب سے مناظرہ کروں گا، ان سے علمی ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جلالی صاحب جس ہاسپٹل میں بھی ہوں گے، جس حالت میں بھی ہوں گے، وہ اٹھ کر اس کے دعوے کو قبول کریں گے، اس کے چیلنج کا فوراً جواب دیں گے، وہ ہر حال میں اس کے چیلنج کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں، وہ بیماری کے عالم میں بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس حوالے سے بتا دیں۔ اچھا بنیادی طور پر میرے علم میں نہیں ہے کہ جلالی صاحب آئی سی یو میں یا کسی ایسے حوالے سے ہیں، تو دیکھیں آپ نے انکشاف کیے میرے لیے، یہ بہرحال شکریہ آپ کا۔ تو اگر ایسی بات ہے تو پھر تو ماشاءاللہ ان کا یہ جو ابھی جو ویڈیوز ان لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں کہ جی جلالی صاحب بیمار ہیں تو انہوں نے ان کو چیلنج کیا ہے، تو بھائی میں نے کون سا کہا ہے کہ تم کل ہی آ کر میرے سامنے بیٹھ جاؤ؟ 3 سال 3.5 سال پہلے گزر چکے ہیں، تو ہم مہینہ اور صبر کر لیتے ہیں، جس دن جلالی صاحب روح بصحت ہوں، اگر وہ بیمار ہیں، میرے ویسے سچی بات یہ کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کا کیا عرضہ ہے اور ان کی کیا پرابلم ہے، لیکن اگر واقعتاً وہ علیل ہیں اور وہ ایسے ہیں کہ وہ مناظرہ کرنے کی اس وقت صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، تو ہم ویٹ کر لیتے ہیں، مہینے کے بعد ہو جائے گا، 2 مہینے بعد ہو جائے گا، 3 مہینے کے بعد ہو جائے گا۔ بھائی معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک گستاخ اور بے ادب آدمی خود موجود ہے تو پھر مناظرہ اس سے بنتا ہے، نہ یہ کہ بھائی آپ اٹھیں اور محلے والے کہیں جی آ جاؤ جی میرے ساتھ آؤ، تیسرا کہ جی میرے ساتھ آ جاؤ۔ جو خود متعلقہ بندہ ہے، ان کا ایک مناظرہ طالب الرحمان کے ساتھ ہوا اس کا، تو اس میں آپ دیکھیں ویڈیو موجود ہے، وہ اسی وجہ سے انہوں نے طالب الرحمان کے ساتھ مناظرہ نہیں کیا کہ بھائی ہم تجھ سے نہیں کریں گے، ہم جو پہلا جو مناظر تھا ہم اس سے کریں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ بھائی وہ ان کا نمائندہ بن کے آیا تھا، آپ نے اس سے کیوں نہیں کیا تھا؟ تو معاملہ یہی ہے کہ ہمارا مناظرہ جلالی صاحب کے ساتھ ہے، جلالی صاحب یا تو کہ میں نہیں کر سکتا، وہ ویڈیو بنائیں کہیں جی کہ میں مناظرہ نہیں کر سکتا، میرے اندر اہلیت اور قابلیت نہیں ہے، میرے فلاں بندے سے آپ کر لیں، تو پھر آگے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ مطلب اس 24 گھنٹے کے اندر آپ سے کوئی رابطہ نہیں، ہم سے کوئی رابطہ نہیں، ہم نے ان کو کہا ویڈیو بنائیں، ویڈیو آئے گی، ساری دنیا دیکھ لے گی۔ چلے جی جزاکم اللہ خیرہ۔ حضور والا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 26 نومبر کو جو آپ مناظرے کے لیے جہلم تشریف لے کے گئے تھے، اس کے بعد جہلم اکیڈمی کی جانب سے ایک بہت بڑا انکشاف سامنے آیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو اکیڈمی میں بلایا ہے لیکن آپ نہیں گئے، اویس ربانی صاحب کو بلایا ہے وہ نہیں گئے، لیکن جو ویڈیوز ہم نے دیکھی ہے، یہاں تک کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایس ایچ او صاحب آئے ہیں اندر سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انجینئر صاحب نے بتایا ہے کہ بھائی آپ چلے جائیں، ہمارا مناظرہ نہ ہم یہاں پہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا، کیونکہ وہ اسٹیٹمنٹ اپلوڈ ہے، اور ایس ایچ او نے ذمہ داری سے کہا کیونکہ وہی اوپر گیا تھا آپ کا نمائندہ بن کر، اور اس نے کہا کہ بھائی ہمارا مناظرہ نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا، لیکن اس چیز کو اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ کو بلایا گیا ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی بات ہوئی تھی، اویس ربانی بھائی نے کہا تھا اگر وہ ویڈیو کا نہیں بھی کہتے، ویڈیو تو شاید کوئی نہیں، ویڈیو بھی نہیں بنے گی، تو پھر آپ اوپر کیوں نہیں گئے اور یہ کیا معاملات بنے، اگر آپ اپنی زبانی بہتر بتا دیں۔ دیکھیں اس پہ جو میری طرف سے ان کے جوابی ویڈیو بنی، اس میں ہم نے الحمدللہ ان کو پروف کے ساتھ جھوٹا ثابت کیا ہے، اور ان کی طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ اس میں واضح طور پر ہم نے ویڈیو ساری لگائی ہیں، وہ کہتے تھے نا کہ یہاں پر کسی کو کوئی نہیں روکا گیا، کوئی کیمرے نہیں چھینے گئے، ہم نے تو ثبوت بتائیں، پولیس والے گنے لے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں،
اور جناب ہمارے نیچے لڑکوں کو کہہ رہے ہیں بند کرو ویڈیو فلاں کرو. جھوٹ ہے. دیانت کا تقاضا یہ تھا جب میری ویڈیو آئی تو مرزا صاحب معذرت کرتے کہ یار میرے پاس یہ نالج نہیں تھا, میرے علم میں یہ نہیں تھا, یہ ویڈیو پروف آ گئے, ہم معذرت کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ نیچے زیادتی ہوئی ہے, لیکن اخلاقی ضرورت تو نہیں ہے بھائی. ہم نے تمہیں پروف دے دیا ہے کہ تمہارے لوگوں ہی کے وہاں پولیس والے کھڑے ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں, اور وہ مجھے اس نے کہا تھا کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے, یعنی گناہ کبیرہ کا الزام مجھ پہ لگایا مرزا جیلمی نے. تو ایک مسلمان پر آپ گناہ کبیرہ کا الزام جھوٹا لگاتے ہیں آپ, اس کے بعد وہ سچا آپ نے پروو کر دیتا ہے, تو اخلاق کیا ہے, اخلاقی تقاضا کیا ہے کہ آپ معافی مانگیں, کہیں کہ جی میں امید نہیں کر سک رہا تھا لیکن ایسا ہو گیا. اب ہم آگے آتے ہیں, جن چیزوں کے ہمارے پاس پروف تھے ان کے بارے میں بھی انہوں نے کیا بولا ہے, جھوٹ بولا ہے. انہوں نے کہا ہے نا کہ ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی, جبکہ ہم نے پروف کر دیا ویڈیو میں کہ بھائی ان کے لوگ خود اکیڈمی کے وہ جو ارشاد صاحب ہیں وہ بدتمیزی کر رہا ہے بندہ, وہ تو دیکھا ہے, وہ نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مرزا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو شیعوں کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ایک امام سے کیسے ہو سکتا ہے, یہ فلاں سے کیسے ہو سکتا ہے, یہ معصومیت کا دعویٰ ہے. تو مرزا صاحب نے جو کہا ہے یہ تو غلط. تو باقی اگر ہم لوگ, ہمارا صرف اتنا سا تھا کہ بھائی ہم لوگ اوپر جائیں گے, اپنے ساتھ ہمارے موبائل اور کیمرے ہوں گے, بے شک اصول ہے. جب ان کے لوگ اکیڈمی میں اوپر جو ویسے آڈینس بیٹھی ہوئی ہے ان کے پاس موبائل ہیں اور اوپر سے ویڈیو بنا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ نیچے کیا کر رہے ہیں, مطلب سب نے دیکھا ہے. تو ہمارے کیمرے جانے میں کیا پرابلم تھی ان کو, چلو جی بڑے کیمرے نہ ہم موبائل دے دیں. اب ہمارے ساتھ وہ جو ہم اوپر جاتے نہ جانے ہمارے خلاف وہ کیا جھوٹے الزامات لگاتے, وہ کہتے جی ہمیں تھپڑ مارا, ہمیں موقع مارا, اس لیے ہم نے مناظرہ نہیں کیا, فلائیں فلائیں. تو اس لیے بڑا آسان سا معاملہ تھا. رویز ربانی نے جو کہا تھا ادھر سے نہیں بنے گی ادھر سے بھی نہیں, تو پھر تمہاری ویڈیو کیوں بن رہی تھی, تمہارے لوگوں کے کیمرے کیوں تھے. تو یہ وجہ ہے بنیادی طور پر. یار اب ان چیزوں میں لکیر پیٹنے کا کیا فائدہ, سیدھی سی بات ہے کہ مرزا جیلمی میری جو ہے نا پیشن گوئی, مرزا نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ جلالیوں کا نہ چیلنج قبول کرے گا اور نہ مناظرہ کرے گا, میری پریڈکشن ہے, ہم نے تو جھوٹی ثابت کر دی ہے. اب وہ میری پریڈکشن کو غلط ثابت کرے. میری پریڈکشن یہ ہے کہ کبھی بھی پوری زندگی کسی پیٹنٹ عالم دین مناظر کے ساتھ مرزا جیلمی کبھی بھی مناظرہ نہیں کرے گا. اللہ. اچھا ایک اور چیز انہوں نے بیچ میں کہا تھا کہ سر ہم نے یہ نہیں کہا موبائل نہ لے کے جانے دیں, لیکن انہی کے جو مین نمائندہ تھے انہوں نے کہا تھا موبائل بند کر دیں. یہ ویڈیو موجود ہے آپ کے چینل میں بھی اپلوڈ ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ بولا گیا تھا کہ ہم نے موبائل کی اجازت دی تھی لیکن موبائل باہر ہی بند کروا دی گئے تھے. جب آپ بات بھی نارمل کر رہے ہو تب بھی کہہ رہے تھے موبائل بند کر دیں. یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ اور بہتان مانا گیا. اچھا حضور والا, جیسا کہ آپ مختلف براڈ کاسٹر جیسے ہیں, اینکر پرسن ہیں, ان سے آپ انٹرویو اپنے ریکارڈ کرواتے رہتے ہیں, کئی شوز ہیں, آپ مختلف عالم دین کے ساتھ بیٹھتے ہیں, مقدمہ فکر کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر اتحاد امت کی بات کی جا سکتی ہے, یا مناظروں کے علاوہ ایز بیٹھ کر مکالمہ مباحثہ کہہ لیں یا جیسے انٹرویوز ہوتے ہیں, اس سے کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے یا آج سے پہلے کوئی نکلا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بالکل ہو سکتا ہے, شدت کم ہو سکتی ہے, آپ ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کے لیے آپ کو موقع مل سکتا ہے. بہت ساری چیزیں اہل تشیع و مکتب فکر کے حوالے سے میں, حالانکہ ہم مناظرے کرتے ہیں, بہت اچھا ایک مطالعہ بھی ہے, لیکن بہت ساری چیزیں فقہی اعتبار سے ایسی تھیں کہ ہم ان چیزوں کو مسلک اہل تشیع کا مسلک مختار سمجھ رہے, یعنی مذہب مختار سمجھ رہے تھے. لیکن ٹی وی شوز میں جب ہم لوگ بیٹھے اور ان کا اسکالر جب جواب دیتا, ہم بعد میں پوچھتے یار آپ نے یہ غلط جواب دی ہے, وہ کہتا بھائی ہمارا مسلک ہے تو ہمارا مذہب مختار یہ ہے. تو پھر ہمیں احساس ہوتا کہ یار اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مکتب فکر کے حوالے سے بیٹھا جائے, گفتگو کی جائے. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے بہت ساری چیزیں مشترکات میں ہیں, بہت سارے اختلافات ہیں. تو جو اختلافات ہیں وہ تو ہیں اور وہ رہیں گے, ظاہر ہمارے بہت سارے مسالے کے اصولی اختلاف ہیں. بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ 11ویں 12ویں اور درود اور سلام اور یہ نہیں ہے, ہمارے اصولی عبارتوں کے اختلاف ہیں. وہ جب تک ان کا کوئی منطقی نتیجہ نہیں نکلتا اس وقت تک تو وہ نہیں ہوں گے. لیکن جو مشترکات ہیں ان کے حوالے سے اس حد تک ہم بیٹھا جا سکتا ہے. لیکن میں آپ کو شذیب ایک یہ بھی بتا دوں کہ آج دن تک جب سے تاریخ پاکستان بنا ہے تب سے لے کر آج تک پاکستان کو کم از کم مسلکوں والے علماء نے نقصان نہیں پہنچایا ہے. جب بھی ملک اور قوم پر مشکل پیش آئی ہے,
ہمارے تمام علماء کم از کم جو ہے نا وہ خاموش ہو گئے اور اکٹھے ہو گئے. انہوں نے اپنے اختلافات کو اس وقت ہوا نہیں دی ہے, وہ اپنے قومی ایشو پہ جا کر کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے ملکوں کو تو نقصان جو پہنچا ہے وہ سیاسی اختلافات نے پہنچا ہے. ہمارا جو ملک ہے, ہماری قوم کی کتنے آپ دیکھیں جو سانحہ ہوا دسمبر ہی ہے, جو جناب ہمارا ڈھاکہ کا سقوط ڈھاکہ کا ہوا, اس کے پیچھے آپ دیکھ لیں کیا علماء تھے, سیاست تھی. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں تو کون ہے؟ علماء تو بھائی خاموش ہیں, ان کا تو اب تو وہ مسلکی یا فرقہ واریت کی جو ختم ہو گئے. کیوں پاکستان کے اندر قوم آپس میں لڑ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بھئی یہ جب کبھی بھی کیا کہا جاتا ہے نا کہ نقصان کرے بیٹی ڈانٹ پڑے بہو کو, تو یہاں پر نقصان کر رہے ہیں یہ سیاستدان اور وہ سارا کھاتا ملبہ ڈالا جاتا ہے. جی ان علماء نے پاکستان میں لوگوں کو توڑ کے رکھ دیا. بھئی اب تو کوئی نہیں ہے, اب کیوں ہو رہا ہے پاکستان میں یہ سب کچھ؟ اچھا حضور والا 26 نومبر کے بعد ایک ویڈیو جو کہ جلالی پارٹی کی طرف سے بھی بڑی وائرل کی گئی ہے, انجینئر صاحب کے چینل سے بڑی وائرل کی گئی ہے, مفتی مجیب الرحمان صاحب کا ایک موقف جو کہ دکھایا جا رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر انہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ ایسے مناظرے نہیں ہوتے, لوگ بیٹھ سے چلے جاتے ہیں, تصویر بنا لی, ویڈیو بنا لی. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, میرے علم میں حقیقت میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے حوالے سے کہا ہے, یہ انہوں نے جرنلی جیسا کہ وہ کلاس پڑھا رہے ہیں. ہمیں جو ان کے قریبی لوگوں کی طرف سے اطلاع ملی ہے وہ یہ کہ یہ پرانی ویڈیو ہے اور وہ ایک کلاس پڑھا رہے تھے, مناظرہ فن پڑھا رہے تھے, تو اس میں انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ جی ایسے مناظرہ نہیں ہوتا کہ آپ جائیں اور چیلنج کریں, اور یہ تو یہ ٹھیک ہے, ان کا یہ موقف درست ہے, یہ ایک علمی بات ہے. لیکن ہمارا یہاں وہ صورتحال تھی نہیں, کیونکہ یہاں ٹائم اگلے نے خود قیامت تک دیے ہوا تھا. موضوع ہمارا پہلے سے طے تھا. مفتی منیب الرحمان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ موضوع طے نہ ہو, اور وہ بھی طے تھا, اور ہمارا وقت اس نے خود دیا ہوا تھا کہ بھائی کوئی بھی بندہ ہماری اکیڈمی میں اتوار والے دن 9 بجے سے پہلے آ جائے تو بالکل آ سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس سے مطابقت نہیں رکھتی جو مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ کی ہیں. اچھا, اس میں آپ کی بات بھی کاٹوں گا اور میں ساتھ ایک اسکرین شاٹ بھی لگا دوں گا. میرا ان کی جو نمائندہ ہے نا مفتی منیب الرحمان صاحب کے, میرا ان سے واٹس ایپ پہ ڈسکشن ہوئی تھی اس حوالے سے. میں نے ان کی آپ کی ویڈیو بھیج کے ان کی ویڈیو جو انہوں نے بنائی تھی, آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں اس چیز سے, کیونکہ یہ ویڈیو کافی پرانی ہے اور انہوں نے اس چیز کو ایگری کیا ہے کہ یہ وہ آپ کے اوپر نہیں بنی. اچھا حضور والا, جیسے کہ ڈاکٹر آشرف جلالی ہیں, ان سے آپ کا صرف باغ فدق کے لحاظ سے معاملات ہے یا اور بھی آپ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی گستاخی ہے, یا یہی ایک مین پوائنٹ ہے کہ ان سے مناظرہ کیا جا سکتا ہے, یا اس کے علاوہ بھی کوئی اختلافات ہیں ان سے آپ کے؟ دیکھیں, بنیادی طور پر تو سیدہ کائنات کی جو ذات ہے وہ بدع رسول ہیں, رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں. ایک عام ولی کی بے ادبی اور گستاخی یہاں برداشت نہیں ہے. مثلا ہم لوگ اشرف جلالی صاحب کے حوالے سے, اگرچہ میں نے یہ رف زبان استعمال نہیں کی, لیکن اگر ہلکا جملہ بھی بولیں گے تو ان کے جو فالورز ہیں ان کے دل میں ایسے لگتی ہے جا کر, یار سیدہ کائنات جو رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں ان کے بارے میں ایک بندہ کنٹروورشل باتیں کر رہا ہے, اور پھر اپنی اس غلط بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ مزید ایسی بے ادبیاں اور بلنڈر مار رہا ہے. تو اس پہ ٹھیک ہے, ایک حد تک میں اس چیز کا قائل ہوں کہ آپ جتنا ہو سکے کسی ممکنہ چیزوں کی تعویل کر کے اختلاف سے نکلیں. ویسے ہی ہمارے اس وقت دین کے اوپر اس وقت الہاد جو ہے نا وہ اس کا پرابلمز آ رہی ہیں, ملحد ہو رہے ہیں لوگ. پھر ہماری ان چیزوں کو وہ بحث بناتے ہیں کہ یہ دیکھو جی دین والے کیا کر رہے ہیں. پھر ہمارے سٹیجوں سے نکلنے والی جو گالیاں ہیں ان کو کہتے ہیں یہ دیکھو بھئی یہ دین ہے. تو یہ بہت سارے ہمارے نوجوان طبقے کو وہ خراب کر رہے ہیں. اس سب کے باوجود بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پھر ہضم نہیں ہو سکتی ہیں, یعنی وہاں تعویل کی کوئی صورت نہیں بن سکتی ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ ایک بندہ کہہ دے یار میرے سے غلطی ہو گئی ہے. ایک طرف آپ نبی کے جگر کے ٹکڑے کے لیے غلطی کو ثابت کر رہے ہیں, خطاؤں کو ثابت کر رہے ہیں, اور اپنے استاد کے لیے ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارے استاد سے خطا ہوئی ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ایک استاد کے لیے استاد خود کہتے ہیں کہ بھئی میں سے یہ خطا ہوئی ہے, غلطی ہوئی ہے, اور آپ ہزار پینترے بدل رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں اگر یہ خطا اجتہادی کا قول نہ کریں تو استغفر اللہ معاذ اللہ, پھر اس سے عقیدہ معصومیت ثابت ہوتا ہے. ارے بھائی کس نے کہا ہے کہ سیدہ کائنات ام الحسنین سلام اللہ علیہ وہ جناب معصومہ ہیں؟ اہل سنت میں سے کس نے کہا ہے؟ اور پھر یہ صدیوں سے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ بھئی سیدہ کائنات نے بھی خطا نہیں کی ہے اور حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کوئی خطا نہیں کی ہے. سیدہ کائنات عموم قرآنی کے ظاہر جو قرآنی تھا یوصیکم اللہ فی اولادکم, اس نص کے اوپر عمل کرتے ہوئے انہوں نے کہا جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ بھئی باپ کا حصہ اولاد کو ملے گا. اور حضرت ابوبکر صدیق اس روایت کا مخصص نحن معاشر الانبیاء
وہ والا پیش کر رہے تھے. تو سید کائنات کے سامنے جب یہ بات ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے اس پہ کوئی آرگومنٹ نہیں کی ہے, بات ختم ہو گئی. اہل سنت کا تو یہی موقف ہے نا کہ انہوں نے اس کے بعد کلام نہیں کیا. یہاں شیعہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ناراضگی سے کلام نہیں کیا, جبکہ اہل سنت کا تو موقف ہی ہے کہ انہوں نے اس معاملے پر کلیئر ہو گئی, اس روایت کو تسلیم کر لیا, لہذا اس پر انہوں نے مزید کوئی کلام آخر دم تک نہیں کیا. تو آپ جس وقت کہیں گے کہ بھائی سید کائنات سے یہاں خطا ہوئی یہ ثابت کریں گے تو آپ تو شیعہ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا حضور والا, اہل سنت کے ہاں کافی ٹائم سے میں یہ چیز نوٹ کر رہا ہوں, اہل سنت کے ہاں ایک اصول سا بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخصیت غلط ہے تو اس کے ماں باپ کو بھی غلط کہا جائے گا. جیسا کہ کئی علماء اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ انجینئر تے شاید مطلب انجینئر کا پیو بھی شاید کوئی نہیں, وہی ماں بھی انج ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ انجینئر حرام دا, اب حرام دا گالی باپ پہ آتی ہے. کوئی انجینئر کے ماں کو گالی دے رہا ہے, کوئی باپ کو دے رہا ہے. ہمارے انجینئر سے لاکھ اختلاف سے, لیکن اس کی ماں باپ کو یا انجینئر کے علاوہ کوئی اور شخصیت لے لیں آپ, تو کیا یہ اصول بن سکتا ہے کہ کوئی غلط ہے تو اس کے ماں باپ کو یہ, کیونکہ دیکھیں اگر یہ چیز اپنائی جائے تو ہمارے نزدیک تو یزید سب سے بڑا لعنتی ہے, تو اس کے ماں باپ پہ یہ اصول لٹے گا. اور کئی ایسے صحابہ ہیں جن کے بیٹے اس دنیا میں ذلیل ہو کے گئے ہیں, تو کیا یہ اصول کیسا ہے؟ دیکھیں قرآن نے ہماری بڑی واضح رہنمائی کی ہے, لا تزر وازرۃ وزر اخری, کہ ایک کا بوجھ کسی ایک جان کا بوجھ دوسری جان پر نہیں ڈالا جائے گا. تو یہ کیسے ہے کہ جرم باپ کرے آپ بیٹے کو رگڑیں, یا جرم بیٹا کرے اور آپ باپ کو رگڑیں, یہ غلط ہے. میں اس کو جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل اس کو کنڈیم کرتا ہوں, یہ غلط آیا ہے, اس کا مذمت کرتے ہیں. بعض اوقات آپ سمجھانے کے لیے نا کسی کو کہتے ہیں کہ اگر تو یوں کرے گا پھر میں تیری ماں کے بارے میں یہ مثال دوں. مثلا میں ہی کبھی کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ یار آپ کہتے ہو کہ اگر کہہ دیے خطا پر تو کیا ہے, تو میں کہوں یار اگر میں کسی معاملے میں کہوں کہ فلاں مولوی کی ماں خطا پر ہے تو کیا دل دکھے گا کہ نہیں؟ اب یہاں میں اگلے کو الزامی جواب دے رہا ہوں, نہ کہ اس کی ماں کو میں گالی دے رہا ہوں, یا اگلا کوئی ایسا ثبوت ایسا اصول جو ہے نا وہ لاگو کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مثلا کہ جناب ہر ایسا امکان جو متعلق بل جو ہے نا وہ ماضی ہو تو پھر وہ وقوع کو مستلزم ہوتا ہے. تو پھر ہم کہیں جی کہ پھر ماضی میں تو آپ کی والدہ سے بھی قصور ہونا ممکن تھا کہ آپ کی ماں سے آپ کی باری کوئی قصور ہو جاتا, تو اگر اس کو وقوع مستلزم ہے تو پھر تو آپ حرام کے پیدا ہوئے. یعنی یہ جو ہم نے گالی دی, آپ اس کو جو مرضی کہہ دیں, یہ ہم نے گالی نہیں دی, ہم نے اسی بندے کا بیان کردہ اصول اس پر لوٹایا ہے کہ اگر ہم تیری اس بات کو مان لیں تو اس سے یہ نتیجہ بھی نکلے گا. تو ہاں باقی ڈائریکٹ کسی کو گالیاں دینا, یہ میں بھی اگر کر رہا ہوں, اگر میں نے بھی کبھی غلط کسی جذبات میں کسی کی ماں باپ کو گالی دی ہے تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معافی عطا کرے. غلط ہے, جو بات ہے غلط ہے. اچھا حضور والا, ویسے تو اس سوال کا جواب ہمیں آپ کی آج جمعے کا جو آپ نے خطبہ دیا ہے اور جمعے کا جو آپ نے خطاب کیا ہمارا کلیئر ہو چکا ہے, لیکن اب سوال تھا کمنٹ میں بھی آیا, افضلیت صحابہ کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے, یہ ذرا کلیئر کٹ بتا دیں. دیکھیں سب سے بڑی بات شہزیب یہ ہے کہ کسی کی بدگمانی یا کسی کو میں نہ مانوں اس کا کوئی علاج نہیں ہے. میرے یوٹیوب چینل, اسی جو میرا مفتی حنیف قریشی چینل ابھی یوٹیوب چینل ہے, اس کے اوپر بھی آپ کو درجنوں ویڈیوز گھنٹے گھنٹے کا خطاب افضلیت ابو بکر صدیق پر ملے گا, جس میں دلائل دے رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ افضلیت کا ہمارا موقف کیا ہے اور ہمارا افضلیت کے حوالے سے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے. اگر آپ پھر بھی ابھی پوچھ رہے ہیں, ابھی تو ہم نے بھائی ہمارا ہر جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے اس میں جب ہم درود بھیجتے ہیں, درود اسلام نبی پاک پر, ان کی اہل بیت پر, صحابہ پر, تو ہم وہاں پر پڑھتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق. یعنی شاید ہی کوئی سنی مسجد ہو کہ جس میں حضرت ابو بکر کے لیے یہ خطبے میں یہ جملہ شاید ہی کوئی ہو کہ جس میں یہ نہ پڑھا جاتا ہو. باقی شہزیب میں پھر اب آپ کے سامنے ایک بات کہوں گا, آپ حیران ہوں گے, خدا کی قسم اہل سنت و جماعت کے اندر افضلیت ابو بکر صدیق کا مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں. یہ صرف مولویوں کی ڈرامے بازی ہے. او بھائی اگر کوئی جاہل پیر کسی جگہ اس نے کہہ دیا, یا جاہل کسی کیا بولتے ہیں وہ نقیب نے کہہ دیا, یا جاہل ناتھ خان نے کوئی کہہ دیا, تو اس کو لے کر آپ شروع ہو گئے کانفرنس کر رہے ہو جی, فلانا فلانا گھاما کر رہے ہو. اور بھائی مجھے بتاؤ پاکستان میں اہل سنت و جماعت کی جو مقتدر علمی شخصیات ہیں ان میں سے کتنی شخصیات ہیں جو کہتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ افضل الصحابہ و تابعین, افضل البشر بعد الانبیاء نہیں ہیں؟ بتائیں, نام لیں. اور میں نے یہ بڑی جگہ میں نے ان مولویوں سے کہا دو لو نام, ثبوت پیش کرو, ایسے نہیں. اب میرے والے میں کہتے ہیں جی یہ تفضیلی ہے. ہاں جی میں تفضیلی ہوں, تفضیلی کا مطلب ہے جو ہے نا افضلیت کا کی, تو میں ہوں تفضیلی,
کہ میں حضرت ابوبکر صدیق کو سب صحابہ سے افضل جانتا ہوں، تو میں تفضیلی ہوں. لیکن جس تفضیلیت کو آپ مصطلح تفضیلیت کہتے ہیں وہ اہل سنت میں کہاں ہیں؟ مجھے تو کوئی ذمہ دار عالم ایسا نظر نہیں آتا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا انکار کر دو. ٹھیک ہے، باقی چھوٹے موٹے اختلافات وضاحتوں کے وہ چیزیں بیچ میں ہیں، لیکن بالکل ایسا نہیں ہے. میں الحمدللہ العظیم میرے اس پہ درجنوں بیان، میرا پچھلا یوٹیوب چینل ڈیلیٹ ہوا ہے، اس پہ غالباً نہ کرتے کوئی 100 کے قریب میرے اس موضوع پر بیان تھے. ابھی بھی اس پر بھی افضلیت کو صرف چیک کر لیں میرے چینل پہ تو آپ کو کم از کم درجنوں کے حساب سے بیانات مل جائیں گے. اچھا عبد الرحمن، ہمارا سیکنڈ لاسٹ سوال ہے. ہمارے سننے میں ایسا آیا، آپ ذرا اس کی وضاحت بہتر کر دیں گے. ہمارے سننے میں آیا کہ آپ کا کوئی چیلنج بھی ہوا تھا کہ عدالت میں جا کے جلالی پارٹی سے کوئی مناظرہ ہونا تھا، آپ نہیں پہنچے یا وہ نہیں آئے، یا ایسے کوئی معاملات ہوئے تھے، کوئی چیلنج ہوا تھا کہ عدالت کے سامنے یہ موضوع رکھا جائے اور وہاں پہ پہنچا جائے. تو یہ کیا سلسلہ تھا، اس میں روشنی ڈال دیں. دیکھیں یہ اس وقت کی بات ہے جب جلالی صاحب کے خلاف FIR کا جو ہے نا وہ سلسلہ ہو رہا تھا. جب ان کے خلاف FIR ہوئی تو یہ پہلا دن تھا میرے کم از کم علم میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ FIR روافظ کی طرف سے کروائی گئی تھی. تو اس پر میرے ذہن میں یہ تھا کہ بعض سادات اس کام پہ لگے ہوئے ہیں اہل سنت و جماعت کی طرف سے، تو اگر ان کی طرف سے یہ ہوا ہے تو پھر میں نے کہا تھا کہ اگر عدالت ہمیں اس معاملے میں بلائے گی تو اگر عدالت ہم سے دلائل طلب کرے گی تو ہم اس پہ جا کر عدالت میں دلائل دیں گے. تو ظاہر ہے بھائی میرا ایک موقف ہے، تو میں اگر ممبر پہ دلائل دے سکتا ہوں تو عدالت میں کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے. لیکن جس وقت پتہ چلا بھائی، جب ظاہر ایک چیز کا ڈراپ سین ہوتا ہے، جب پتہ چلا جی مدعی کون ہے، جی رافضی ہیں، یہ اسی طرح ہے. وگرنہ جلالی پارٹی جواب دے کہ میرے خلاف حضرت سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے جو سبقت لسانی ہوئی، تو میرے خلاف دیوبندیوں نے، سپاہی صحابہ کے لوگوں نے میرے خلاف پرچہ کروایا. تو لاہور کے جلالی پارٹی نے تو جناب والا پوسٹیں چڑھائیں کہ جناب ہم عدالت میں جائیں گے، ہم اس کے ساتھ کریں گے، اور اپریشیٹ کیا. انہی کے کچھ لوگوں نے پھر کہا جی کہ جو اس وقت چونکہ پرچہ انہوں نے کروایا ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، تو یہ کیوں کھڑے ہو گئے ان کے ساتھ؟ تو بات یہ ہے کہ ان کا ایک موقف تھا جس پر بے شک دیوبندیوں نے یہ بات کی ہے، اس پہ کھڑے ہو گئے. تو اب کیا یہ دیوبندی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ادھر الحمدللہ جب ہم نے دیکھا کہ یہ دوسری جماعت ہے، دوسرا مسلک ہے، پھر ہمارا ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے کہ بھائی ہمارا وہ ایک مدعی ہے اس کے ساتھ میرا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، تو میں کیسے کسی عدالت میں جا کر جو ہے نا کیس کے دوران میں انٹرفیرنس کر سکتا ہوں. باقی ساری آپ کو بھی پتہ ہے، جو سننے جاننے والے ہیں ان کو معلوم ہے کہ عدالت میں دلائل اس وقت دیے جاتے ہیں جب عدالت خود طلب کرتی ہے، اور میں نے دیے ہوئے ہیں. سید کائنات حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ سلام اللہ علیہ، ان کے والے سے جب چکوال والا مقدمہ چلا تو میں نے 3-4 نشستوں میں ہم لوگ گئے، 2-3 نشستوں میں گئے، دلائل دیے وہاں باقاعدہ. دوسری طرف سے جو عدالت نے چونکہ ہائی کورٹ سے اس کی پوری اپروول لی تھی کہ بھئی میں یہاں علماء کو بلا کر ان سے جو ہے نا کرنا چاہتا ہوں، دلائل سننا چاہتا ہوں، تو ہائی کورٹ نے ان کو اجازت دی. اس کی باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہوئی، باقاعدہ جیسے پروسیس ہوا ہے، ہمیں بلایا گیا، میری نامینیشن ہوئی، جس کو دیوبندی اور بریلوی تمام مکاتب فکر نے متفقہ طور پر کہا جی ہماری طرف سے قریشی صاحب پیش ہوں گے. اور دوسری طرف سے حالانکہ یہ مسلکوں کا نہیں تھا، وہ ایک بندے نے گستاخی کی تھی، لیکن اس کو یہ پلی اس نے لی تھی کہ بھئی میں نے تو بخاری کی حدیث یہاں جو ہے نا وہ کوٹ کرنے کی کوشش کی ہے جس کو آپ نے گستاخی بنایا. اس پر پھر جناب ہمارے وکیل نے کہا تھا بھئی یہ نہیں ہے، یہ غلط پلی لے رہا ہے. اس حوالے سے پھر عدالت کے سامنے جب دلائل ہوئی اور اس کو 10 سال سزا ہوئی. پھر ہمارا پنڈی کا کیس ہے جو مولدین کا، میرے گھنٹوں کے حساب سے اس کے اوپر دلائل ہیں، اللہ کے فضل سے ان کو بھی سزا ہو گئی ہے. اسی طرح بیٹا بعد میں ہمارا سیدہ عائشہ صدیقہ کا کیس ہے. باقی ابھی بھی اس وقت بھی صحابہ اکرام کے حوالے سے بہت ساری جگہ ہماری چیزیں چل رہی ہیں، کیس ہمارے پٹ اپ ہوئے ہوئے ہیں. تو جب عدالت ہمیں بلائے گی ہم جائیں گے. ہمیں عدالت نے اس معاملے میں نہیں بلایا تو ہم نہیں گئے. باقی اگر ہماری نہیں ہے تو ان میں سے کسی صاحب کو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیوٹرل کوئی جج فیصلہ کرے اور دلائل نہیں، تو میں تو اس کے لیے 100% تیار ہوں کہ بجائے مولویوں کے رولا شور شار کرنے کے 1 2 3 ججوں کو آپ بٹھا لیں، ان کے سامنے بڑے پیار سے کیمروں کی موجودگی میں جلالی صاحب بھی اپنے دلائل دیں، میں بھی دے دوں. میں تو اس پہ بہت زیادہ خوش ہوں کہ نہ شور نہ رولا نہ گالی نہ گلوچ. بھائی وہ اپنا دلائل دیں، میں وہی جج سن کے فیصلہ کر دیں کہ بھائی کیا اس میں سید کائنات کی بے ادبی بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے. اچھا عبداللہ آخری سوال ہے اور اس میں ذرا ہماری بھی اصلاح فرمائیے گا. کافی ٹائم سے ایک چیز سوشل میڈیا پہ بہت وائرل رہی ہے اور اس کا کافی تنظیموں نے مذاق بنایا اور کافی تنظیموں نے اپنی ویڈیوز بھی اس میں بنائی ہے
جیسا کہ ایک نعرہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اوپر سے پھر روافظ کی طرف سے یا باقی طرف سے احادیث پیش کی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت جب میرے حوض پر کچھ صحابی کو لایا جائے گا اور اوپر سے پھر جب آڑ بن جائے گی فرشتے کے گئی رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد آپ کو نہیں پتا انہوں نے دین میں گڑبڑی کی ہے تو کہ سب کلی بن گئی ربا دی. تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ یہ نعرہ ٹھیک ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی؟ دیکھیں یہ نعرہ جو لگایا جاتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ وہی ہے کل وعد اللہ الحسنہ، قرآن کا نعرہ ہے یہ. ٹھیک ہے. اور پھر حدیث مبارکہ میں بھی ہے، پھر جو آج آپ نے آیات جمعے پہ سنی ہے اور اس طرح تقریباً 8-9 آیتیں اور ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے جی کہ ان کے لیے ہم نے جنتیں تیار کی ہوئی ہیں. تو جب جن کے لیے جنتیں تیار کی ہوئی ہیں ان کو جنتی کہہ دیا تو کیا ہے. لیکن یہاں دو الگ چیزیں ہیں. اس کو میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں اویس ربانی صاحب کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا تھا، جس کو بددیانتی اور خیانت کر کے بیچ میں سے جملے اڑا کے پھر میرے اوپر کہا کہ جی یہ دیکھو جی صحابہ کو جنتی نہیں مان رہا. اچھا. حالانکہ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اس میں تمام عقائد اہل سنت کی جو مین سٹریم کتابیں ان میں یہی کچھ موجود ہے. الاقتصاد کو پڑھ لیجئے، اس کے علاوہ احکام کو پڑھ لیجئے، علامہ حمدی کی ہیں اور دیگر ہیں، شریف جرجانی کو پڑھیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری شرح عقائد کو پڑھ لیں. تو وہاں پر بڑا واضح طور پر اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ صحابی جنتی ہے، یہ کنفرم ہے. اب جن لوگوں کے لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ فلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہم ان میں سے ہر بندے کو نام لے کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنتی ہے؟ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں. اچھا. یہ اہل سنت کے تمام عقائد کی کتابوں میں موجود ہے، حتیٰ کہ شرح عقائد کے اندر بھی موجود ہے. اصل مسئلہ یہ شاہ زیب، اس وقت یہ جو شور ڈالنے والے مولوی ہیں نا، ان کو میں چیلنج سے کہتا ہوں ان میں سے 90% وہ ہیں کہ جن کے پاس مدرسے کی تنظیم کی سند بھی نہیں ہے. یہ 2 سال مدرسوں میں نہیں گئے ہوئے ہیں. یہی بات. لیکن ہمارے مسلک میں وہ اتنے لمبے قد کاٹ ان کو بٹھا دیے گئے ان کی گندی لمبی زبانوں کی وجہ سے کہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے سارے ٹھیکیدار یہی ہیں. تو جس آدمی نے شرح قائد نہیں پڑھی، علامہ مثلا اس کے بعد جو دیگر شروعات ہیں، آپ شریف جرجانی کو دیکھ لیں، شرح مقاصد کو دیکھ لیں، اور مسامرہ مسائرہ، ان ساری جو کتابیں ان کو دیکھیں تو ان میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ صحابی جنتی ہے. یہ ٹھیک ہے، کسی صحابی کے لیے ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ صحابی کو جہنم کی آگ کی بھنک بھی نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے جی، جہنم کی آواز تک نہیں سنے گا وہ، یہ کنفرم ہے. لیکن کیا فلاں 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 جنتی ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا. ان میں سے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر کہا ہے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، ایسے نام لے کر فلاں فلاں جنت، ان کے لیے ہم بھی کہیں گے یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی. جن کے لیے نام لے کر نہیں کہا ہوا ہے ہم کہیں گے تمام صحابہ جنتی، ہم کہیں گے تمام مسلمان جنتی، تمام حضور کی امتی جنتی، یہ ہم کہیں گے. اور یہ عقیدہ اہل سنت ہے. ٹھیک ہے جی. اب کیونکہ صحابی کون ہے اور کون نہیں، اس کا دار مدار اس کی موت کے اوپر ہے کہ جب وہ دنیا سے گیا تو وہ حالت ایمان میں تھا تو صحابی، حالت ایمان میں نہیں تھا تو صحابی نہیں ہے. اب ہمارے پاس قطعی علم نہیں ہے، میں لفظ بول رہا ہوں، ہمارے پاس قطعی علم نہیں ہے کہ کیا فلاں جو بندہ ہے وہ ایمان کے ساتھ گیا یا نہیں گیا. ہم ظن غالب رکھتے ہوئے، نیک گمان رکھتے ہوئے یہی کہیں گے کہ جی نیک تھے، صحابی تھے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو مال کے طور پر جنت میں بھیجے گا. لیکن صحابی جنت میں جائے گا یہ قطعی بات ہے. لیکن فلاں بن فلاں جائے گا، اگر حضور نے بیان کر دیا تو ہم بھی کہیں گے یہ جنت میں، باقی نہ ہم جنتی کہیں گے نہ ہم دوزخی کہیں گے. یہ عقیدہ اہل سنت ہے. میں ان تمام مولویوں سے کہوں گا خدا کا خوف کرو اور ظالموں کوئی دین کے اوپر جو ہے نا تھوڑا سا انصاف کر لو، اور کم از کم شرح قائری کھول کے پڑھ لو. یار اتنا ظلم نہ کرو کہ جو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اور کبھی پھکڑ بازیاں کر رہے ہیں جی اچھا جی کیا غوث پاک جنت میں نہیں جائیں گے، کیا فلانا قریب نواز جنت میں نہیں جائیں گے. او بھائی جب ہم عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ نہ ہم جنت کی قطعیت کو حکم لگا سکتے ہیں نہ ہم دوزخ کی قطعیت کو حکم لگا سکتے ہیں، ہم ایک نیک گمانی کر کے یار اس نے نیک جنتیوں والے کام کیے اللہ تعالیٰ سے جنت دے گا یہ کہیں گے. لیکن قطعی حکم رسول اللہ کی وحی کے بغیر حضور نے جو حکم لگایا ان کے پاس علم قطعی ہے، وہ وحی کا علم ہے. کون جنت میں کون نہیں ہے یہ حضور کا نبوت کا منصب ہے، یہ ہمارا نہیں ہے یہ. اچھا حضور والا میرا یہ آخری سوال تھا، لیکن آپ کے سوال میں سے ایک سوال مجھے ملا ہے معذرت میں. جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ہمارے مسلک پہ ایسے علماء بیٹھ چکے ہیں جن کو بہت پیدرائی حاصل ہے، جو کہ اس ٹائم اہل سنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں
اور ان کے پاس دین کا نالج بالکل نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی ڈگری ہے، تو ان کا علاج کیا ہے؟ اب جب ان کو بٹھا دیا مسلک پہ تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ امت کا تو نقصان ہو رہا ہے، اہل سنت کی بریلویت کا نقصان ہو رہا ہے، اگر کوئی ایسی شخصیت الٹا کام کرتی ہے بدنام تو بریلویت ہوتی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں جی اس کا علاج اب حنیف قریشی اکیلے کے پاس تو نہیں ہے. جس وقت سارے سٹیک ہولڈر، سارے کسی کا کیا مفاد ہے، کسی کا کیا مفاد ہے، کوئی کس کو ایک کو غوث زمان بناتا ہے، دوسرا دوسرے کو پیر طریقت بناتا ہے، ایک کو مفتی اعظم کہتا ہے، دوسرا دوسرے کو، یوں ان کے آپس میں لنک اپ ہوئے ہیں. تو آپ مجھے کہیں گے حضرت علامہ مولانا غوث زمان قطب دوران فلانا، تو میں تھوڑا ہی کہوں گا کہ شاہ زیب تم جناب فلانے ہو، میں بھی جناب رکھ رکھا ہوں، میں بھی کہوں گا. تو نقصان تو مسلک کا ہو رہا ہے، مولویوں کا کیا ہے؟ ان کا کیا ہے بھائی؟ ان کو لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کھایا ہی ہے نا، میرے سمیت ہم سب نے مسلک کا کھایا ہی ہے، ہم نے دین کا کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ المی ہے. میں اپنے اوپر بھی میں نے بولا ہے. اب سوچیں ذرا، ہر بندہ سوچے کہ وہ مثلا میں حیران ہوتا ہوں کہ بعض لوگ کسی کے ساتھ القابات کا اتنا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، حضرت فلانا مفتی، پیر طریقت، رہبر شریعت، مناظر اسلام فلانا. پوری زندگی میں اس بندے نے کسی دو بندوں سے 10 منٹ کی بحث نہیں کی ہوتی، وہ مناظر اسلام. پوری زندگی فتویٰ چھوڑو یار، وہ مدرسے میں 2 سال بھی نہیں پڑھا ہوا، آپ اس کو مفتی اور آپ اس کو عالم اور علامہ کہہ رہے ہیں، اور پتہ ہے جان بوجھ کر. کیا یہ قوم اور امت کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے؟ بے شک بے شک. جزاکم اللہ خیرہ. سب سے پہلے میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں مفتی صاحب کا. اور جیسا کہ پہلا سوال تھا جو 26 دسمبر کے حوالے سے کلیئر کٹ ہمیں اسٹیٹمنٹ مل چکی ہے. اگر اشرف جلالی صاحب ہمیں 24 گھنٹے کے اندر اندر اگر اس پہ جواب دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بھی یہ مناظرے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. جی ہم اس کے لیے آگے شرائط جو طے ہوں گی، وقت طے ہوگا، جگہ طے ہوگی. دیکھیں شزیب، بڑا آسان کام ہے کہ ایک آپ نے جان چھڑانی ہے، اوہ میں فلاں دن ہوگا نہیں، میں جیت گیا. یہی بات آپ اگر سنجیدہ ہیں، میرا جو مناظرہ ہوا ہے طالب الرحمان شاہ کے ساتھ 2010 میں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے لیے ہم نے کتنی سٹرگل کی کہ یہ مناظرہ ہو جائے. 10 لاکھ روپے کے اس وقت ہم نے سیکیورٹی بانڈ دیے، میں نے چیک دیا، اس سے بھی لیا گیا. پھر یہ مناظرہ 3 دفعہ اس کی ڈیٹ چینج ہوئی. ایک دفعہ ان کا مسئلہ کوئی پیش آ گیا، ان کی کوئی بندہ فوت ہو گیا. جس دن مناظرہ تھا اسی دن پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی وہ دنیا سے چلے گئے. پھر ہم نے کہا بھائی نہیں اب تو ہمارا ظاہر ہے ادھر فوتگی ہوئی، ہم نہیں آ سکتے. پھر ہماری ایک ڈیٹ اور ہو گئی. پھر درمیان میں ایسا ہے کہ صورتحال بنی کہ یار قریب تھا کہ ہمارا مناظرہ کینسل ہوتا، لیکن چونکہ ہم دونوں لوگ سنجیدہ تھے کہ یار یہ مناظرہ ہو. پھر ہم نے درمیان میں ایسے لوگ تھے جو درمیانے نیوٹرل کے جنہوں نے اس مناظرے کو ارینج کیا، پھر ہوا. وگرنہ بڑا آسان میں آپ کو بتا رہا ہوں. جن لوگوں کو یہ نا 1000 بندہ لے آؤ، سب کو پتہ ہے. مجھے بتائیں، میں یہاں سے چیلنج کر کے اچھا میں نہیں جا سکتا، میرے ساتھ 1000 بندے نہیں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا کیا ہے، ہوگا کیا؟ انتظامیہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مناظرہ ہونے دے. صرف آپ کی انٹری ہوگی، آپ کے نام کے ساتھ آ جائے گا مناظرے فلانا، باقی کچھ نہیں. ہمت کرو، اصولی طور پر مناظرہ کرو اور ڈاکٹر اشرف جلالی کو بٹھاؤ. انشاءاللہ دنیا میں آج یہ میری ریکارڈنگ تو سب کے پاس ہوگی نا، وہ دیکھ لیں گے کہ مناظرہ ہوا تو سنجیدگی اور متانت کے ساتھ گفتگو کون کرتا ہے اور پکڑ بازی کون کر رہا ہے. ہم تو چاہتے ہیں یار ایک اصول کے تحت ایک بندہ اپنی گفتگو کرے، میں اپنی گفتگو کروں، درمیان میں جناب بے شک جو طے ہوگا ہماری شرائط میں اس کے مطابق ہم مناظرہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہماری ان سے بھی گزارش ہے جی کہ اگر وہ ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی ٹیم میٹ سے رابطے میں تھی کہ آپ ہمارے پاس آئیں، لیکن اگر جلالی صاحب بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں. جزاکم اللہ خیرہ حضرت والا، آپ نے ہماری اصلاح بھی کی، کافی چیزیں کنٹروورسل تھی. جزاکم اللہ خیرہ. انشاءاللہ ملیں گے آپ سب سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں.